अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 3 तारीख है 2020। तो आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की धमकियों से मुताल्लिक़ है। और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं। आज जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ ज़ूम पे मौजूद हैं। देखते हैं कि वो अपने तज़किये में हमें क्या बताते हैं। आज हमारे साथ ऑनलाइन मेहमान हैं, लाहौर पाकिस्तान से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप 1992 से वकालत से वाबस्ता हैं। पब्लिक इंटरेस्ट यानी मफाद आमा इनका शोबा रहा है। बतौर वकील इन्होंने सैकड़ों केसेस में पैरवी की है, खिदमात सर अंजाम दी हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इनमें परवेज़ मुशर्रफ के वकील रहे, इल्ताफ़ हुसैन MQM के खिलाफ वकालत की, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ वकालत की, अस्पतालों में सहूलियात के लिए वकालत की, मुफ्त तालीम के लिए सरगर्म रहे और मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ वकालत की। शहबाज शरीफ की 56 कंपनीज का केस फाइल किया और मेट्रो को भी चैलेंज किया। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ है जो कि छोटे से टाइम में मैं आपसे करवा सका। और आज इस प्रोग्राम में जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब का धमकियां देना। तो यूं लगता है कि पाकिस्तान की सियासी जिंदगी में भौचाल सा आ गया है। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरी का ताल्लुक भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से है। जैसा कि आप जानते हैं अज़हर साहब कि फजलुर रहमान साहब ने तबले जंग बजा दिया है और दूसरी तरफ से इंडिया मिल रहा है। यानी ये गो के कोई इसकी क्लैरिटी नहीं आई अभी तक कि नैब ने कोई पहले इशू किया हो लेटर और उसके बाद उसको वापस ले लिया हो। इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। इसके बाद जो बात मैं आपसे करनी चाहता हूं वो ये है किबला कि मुजरम तीनों एक जैसे, यानी जो जुर्म किया है मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जरदारी ने और मौलाना फजल साहब, गो के अभी तक ये मुजरम नहीं है, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ अगर हम देखें उसको पूरे तारीख के तनाजुर में, तो वो सारी चीजें जो हैं ऑन रिकॉर्ड हैं कि इन्होंने अपनी वजारत के दौरान क्या किया, जब इनको चेयरमैन बनाया गया तब क्या किया, और इनके असासे क्या थे, इनके ज़राए आमदन क्या थे, इनकी इस्तेदाद क्या थी। तो जो कि इनके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स कि इनके असासे जो हैं वो इनके ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। जरदारी और मोहम्मद नवाज शरीफ पर काफी प्रोग्राम्स हो चुके हैं और अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की धमकियां और मुक्तदर इदारों का इस वक्त तक खामोश रहना आपके नजदीक क्या माने रखता है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपने लिए और अपने देखने और सुनने वालों के लिए। बहुत शुक्रिया। जहां तक मौलाना फजलुर रहमान की सियासत और तरीका कार से है तो वो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने तालिबानाइजेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है, एग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन एक बहाल की है। और जब पिछला धरना उन्होंने दिया था तो हमने वो एग्रेशन और वो उस तरह की उनकी अपनी फोर्स वो हमने सारी चीजें देख ली थी। लेकिन तारीख में अगर आप आकर देखें कि अगर इस तरह की इजाजत दे दी जाए, को बलवा करें और आकर आप कहें हुकूमत घुटने टेक दें, फिर तो आईनी हैसियत जो असेंबलियों की है वो सारी खत्म हो जाएगी। जो आईने पाकिस्तान ने कहा है कि 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, तो वो उसकी कानूनी हैसियत और आईनी हैसियत कोई नहीं रह जाएगी। सवाल ये है कि इन सारे मसलों में देखते हुए मौलाना फजलुर रहमान जो आपने बात की है चाह क्या रहे हैं, उनकी जुबान देख लें, वो तरीकाकार यही है कि जो कॉन्सेप्ट सामने रख कर देखें तो यही है, डराओ धमकाओ बलवा कर दो। लेकिन मैं नहीं समझता
کہ اتنا آسان کام ہوگا. مقتدر ادارے اپنی جگہ اپنا کردار ادا کریں گے, عدالتیں اپنا کردار ادا کریں گی, ایگزیکٹو اپنا کردار ادا کریں گی. میں پریڈکشن ہی کر سکتا ہوں کہ حالات و واقعات میں یہ آج کا لاہور میں جلسہ جو ہے پی ایم ایل این کا وہ ٹوٹل فلاپ شو تھا. لاہور میں ہوتے ہوئے باوجود بھی وہ اتنا اچھا شو نہیں کر سکے. مولانا فضل الرحمان کے پاس چونکہ بنیادی طور پر فورس ہے ان کے طلبہ اور وہ لوگ جو باقاعدہ ان کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور وہ ایک نقطہ نظر لے کر چلتے ہیں, تو یہاں پچھلی دفعہ تو انہوں نے یہ باقاعدہ مذہبی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیس بنا کر لوگوں کو اکٹھا کیے رکھا, بٹھائی رکھا. لیکن اب مولانا فضل الرحمان اکیلے نہیں ہیں, وہاں تو چلیں وہ ایک مذہبی بات لے کے چل رہے ہیں کہ یہاں تو ایک حکومت گرانے کی بات ہے, اور وہ اس کے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں جو چلے ہوئے سکے یا کھوٹے سکے ہیں وہ سارے اب آئیں گے. اور یہ وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب بھی اتنا عرصہ آئے, آگے دھرنے دیے, القادری بھی ساتھ آئے, وہ دھرنے دیے, لیکن جو گورنمنٹ تھی انہوں نے وقت 5 سال کا اپنا وقت پورا کیا. اور نواز شریف کی تقریریں اس دوران دیکھ لیں, اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کی تقریریں دیکھ لیں, تو یہ ایک بڑی کلیئرٹی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو بائی فورس کا. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا, آئین پاکستان یا ہمارے ضابطۂ تعزیرات پاکستان کے اندر 124 ہے جسے ہم سیڈیشن یا بغاوت کہتے ہیں. طاقت کے زور پر, بلوے پر آپ حکومت لے جا نہیں سکتے ہیں. یقیناً وہ اپنے توجہ دلواتا ہوں. اس سے پیشتر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو انڈیا دیا جا رہا ہے یو ٹرن کا یا نرم گوشے کا مقتدر اداروں کی طرف سے, اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چور اور ڈاکو اور لٹیروں کے لیے فلڈ گیٹس کھل جائیں گے؟ دیکھیں آپ وجہ فرما رہے ہیں, میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ اب یعنی اگر آپ نے گاڈ فادر یا سیزلین مافیا یا چور اور ڈاکوؤں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے, تو جنگ جب شروع ہوئی تھی, عمران خان نے جب پیچھے شروع کی تھی, تو نظر یہی آ رہا تھا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں, اب بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہاں پر آپ کو دیکھیں ہمیشہ سیاست کا یا حکومت کرنے کا یا گورننس کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ کسی جگہ کہیں آپس میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں صلح صفائی کی, کہیں تھوڑی سی نرمی رکھی جاتی ہے, کسی جگہ سختی ہوتی ہے. لیکن ایسے معاملات میں رزلٹ جو ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ جا کر یہی لینا ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی ریٹ کو مضبوط رکھنا ہے. اگر اس طرح حکومت کی ریٹ کمزور کسی جگہ بھی ہو سکے گی تو کوئی بھی حکومت وقت جو ہے اپنا, اس سے پہلے دیکھیں 18ویں ترمیم سے قبل اگر آپ دیکھیں تو 58(2) میں اسے سیفٹی والو سمجھتا ہوں. آج بھی ایسے حالات اور واقعات نہ ہو سکے, وہاں پر 58(2) میں تھا کہ کانسٹیٹیوشن اگر فیل ہو جائے, کام نہ کر سکے. ہم نے بے نظیر صاحبہ کی اسمبلیاں دیکھی, نواز شریف کی اسمبلیاں دیکھی, کچھ بحال ہوئی کچھ بحال نہیں ہوئی اور مدت اپنی پوری نہیں کر سکے. لیکن جنرل پرویز مشرف کے بعد جب شہزاد حسین کی اسمبلی اور شوکت عزیز صاحب کی جب اسمبلی اپنا ان کی اسمبلی آئی تو انہوں نے 5 سال اپنے پورے کیے. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, پی ایم ایل ایم نے 5 سال پورے کیے. تو یہ بھی جو نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اس طرح باتیں چلیں گی. وہ مثال کے طور پر جو عمران مطالبے لے کے آئے تھے الیکشن کے حوالے سے, بعد میں الیکشن ریفارمز ہوئی لیکن الیکشن نلیفائی نہیں ہو سکا. اسی طرح یہاں کیس ہے کہ یہاں آئینی طور پر کہتے ہیں کہ الیکشن ریگ ہوئے. پچھلے الیکشن پہ بھی ریگ پہ بڑا واضح طور پر یہ بات کہی تھی, لیکن اس وقت 450 الیکشن ریگ کے حوالے سے پٹیشنیں دائر ہوئی تھی. اس گورنمنٹ میں اس الیکشن کے خلاف 100 سے بھی زائد پٹیشنیں دائر نہیں ہوئی ہیں. تو اگر آئینی طور پر دیکھا جائے تو بہت مشکل ہے قانونی طور پر کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس طرح کی چیزوں سے گورنمنٹ کو گھر بھیجا جا سکے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ سلیکٹڈ ہے. کیا آپ کچھ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ کس قابلیت اور کس استعداد پہ نواز شریف کو 3 بار پاکستان جیسے ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا, جو وزیر اعظم 1 منٹ کا ایک نوٹ جو ہے وہ ایکسٹیمپر پہ ڈیلیور نہیں کر سکتا؟
دیکھیں یہی ایک ایشو ہے کہ شروع میں اس دور میں جنرل ضیاء، گورنر جیلانی نے ایک ایسا آدمی جو بدو وہ لفظ کا کہا جائے کہ جس کو سیاست کی نہ ہو آتی کوئی نہیں تھی، اور وہ وہاں سے وہ چنا گیا، چن کے پھر دیکھیں نا بنیادی طور پر اس کو آگے لایا گیا۔ یہ ایک اصول ہے ہمارے ہاں جہاں بیٹھے نا، یہ جب پاکستانی لوگوں کے ساتھ جب یہ چلتے ہیں، اس کے بعد جب حالات اور واقعات دیکھتے ہیں، جب باہر ملک جاتے ہیں، جیسے انہوں نے دیکھے جائیدادیں برائے بنائی، ان کے سٹیک سارے باہر ہیں، تو وہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ہاتھوں میں کھیلنا کہہ دیں کہ آپ ٹوٹلی ان کے ساتھ آپ کے روابط ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صرف اتنا دیکھ لیں نا، یہاں پر آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں، کیا ان کی یاری دوستیاں نریندر مودی سے ہیں؟ کیا ان کی یاری دوستیاں شاہ سلمان سے ہیں؟ کیا ان کی یاری دوستیاں طیب اردگان سے ہیں؟ سعد حریری بچانے آگے، قطری بچانے آگے، یہ تو ریکارڈ کی چیزیں موجود ہیں نا۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ مل گئے یا ان کے ساتھ روابط رہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ یہاں پاکستان سے نکلنا تو ممکن تھا ہی نہیں، کیونکہ پریسیڈنٹ موجود نہیں تھی کہ ایک سزا یافتہ آدمی کو ملک سے باہر بھیجا جائے۔ آخر وہ جس طرح بھی ہے مینج کر کے، منور کر کے اس ملک سے باہر چلے گی، اور اب جو سیاست کا گھناؤنا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ بغاوت کی طرف یا ایسے معاملات کی طرف لے کر جائے گا۔ اور وہ بات بڑی سیریس یہ ہے کہ وہ ایک آدمی سمجھدار ہو، سیاست کی نو ہو، جانتا ہو، تو وہ اس طرح کا طریقہ کار نہیں رہے گا۔ لیکن ایک آدمی تھوڑا سا، یعنی میں بیوقوف تو نہیں کہتا، لیکن اس کے قریب ترین اگر آپ باتیں ساری سمجھیں کہ انہوں نے اپنا ذہن تو استعمال کرنا نہیں ہے، اور جتنا بھی بیانیاں وہ لے کر چلتے ہیں، اگر آپ غور کریں اس بات پہ، الیکشن ریگ کی بات کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ 100 سے زیادہ الیکشن چیلنج کرنے کی پٹیشنیں دائر نہیں ہوئی ہیں۔ قبلہ میں آپ سے یہ اور جاننا اسی چاہوں گا، معاف کیجیے گا، میں جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ قانون دان ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ نواز شریف کے لیے عدالتوں کے جو ججز ہیں ان میں کچھ سافٹ کارنر ہے اس کے لیے کہ اس کی دیکھیں پروسیڈنگ کو اتنا ڈیلے کیا گیا، اور پھر اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ ایک کنوکٹ آدمی جو ہے اس کو ضمانت دے دی جائے، اور پھر 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ گارنٹی دے دی گئی اور اس کو باہر بھجوا دیا گیا، اور آج وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہا اور ہیلے بہانے بنا رہا ہے، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارا ایکسٹریڈیشن کا کوئی ان کے ساتھ پیکٹ نہیں ہے یو کے ساتھ۔ اس سلسلے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیں میں فرسٹ آف آل تو یہ میں بتا دوں کہ یہ تو کچھ ایک، یعنی اس کو میں ان کے باہر جانے سے تو نہیں جوڑوں گا، لیکن اس چیز کو تو ایک بات واضح ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب افتخار چودھری صاحب کی مہم چلائی تو 105 ججز کو گھر بھیجا، تو اس کے بعد ججز کی تعیناتیاں تو انہی کے دور میں چودھری اپنا افتخار چودھری اور نواز شریف وغیرہ کے سامنے اگر رکھ کے دیکھیں تو تعیناتیاں تو ہوئی، چونکہ پیٹرن یہ تھا۔ ججز سے ہمدردیاں بھی ہوں گی کئی لوگوں کے یہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی پیپلز پارٹی نے اگر ججز لگایا تو وہ ججز رہے نہیں، یا جہاد ٹرسٹ ہو یا باقی کیسز کو سامنے رکھے تو وہ ججز ٹھہرے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر جو اگر دیکھا جائے کہ عدالت نے تو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، اور میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل مل سکتی ہے، آپ نے پلیلیٹس نیچے آنا اوپر جانا، یہاں پر لائیو ہم سب دیکھتے رہے ہیں کہ کیا فراڈ ہوتا رہا، کیا فریب ہوتا رہا، اور وہ بنیاد پہ جیسے بھی چکما دینا کہہ سکتے ہیں آپ، جو بھی بات ہے وہ ایک گراؤنڈ ریالٹیز پہ کھڑی کر دی چیز، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت نہیں دی تھی ان کو ملک سے باہر جانے کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو 8 ہفتے کی ضمانت دی، سسپینشن کیا ججمنٹ کو، اور کہا 8 ہفتے میں اپنا علاج کرائیں۔ وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے، لاہور ہائی کورٹ سے آنے سے پہلے انہوں نے ای سی ایل سے نام باہر نکالنے کی اجازت چاہیے، حالانکہ گورنمنٹ کو اس وقت ای سی ایل سے نام لکھنے کے حوالے سے پروسیس ابھی کرنا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال چونکہ جیسا بھی ہے وہ ایک پروسیس ہوا، اور ساتھ کنڈیشن رکھ دی کو 7 بلین کی سیکورٹی کے حوالے سے، انہوں نے اس کو یہاں چیلنج کیا اور وہ کنورٹ ہوگی، آپ کہہ دیں کہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر چلی گئی۔ لیکن وہاں بھی کنڈیشنلٹیز اگر ساری دیکھیں تو میڈیکل رپورٹس دینی تھی، ہاسپٹل میں جانے کا علاج، اور آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دیکھ لیا ہے کہ وہ ایک دن بھی اسپتال کے اندر گئے نہیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں چونکہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ وہ چکما دے کیے ہیں، فراڈ کر کے کیے ہیں، فریب کر کے کیے ہیں، اور ہر ایک نے دیکھ لیا
کہ وہاں وہ سیر سپاٹے ہو رہے ہیں, وہ کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے, کوئی میڈیکل رپورٹ جو میڈیکل بورڈ بیٹھا نہیں ہے جو ان باتوں کو سامنے لے کے آئے. یعنی کسی نہ کسی جگہ تو نرم گوشہ کہیں نہ کہیں رہتا ہے, لیکن اس کو یہ کہنا کہ ججز نے کوئی ایڈوانٹیج دیا ہے, وہ اس بات سے شاید میں اتفاق نہ. نہیں, آپ کی بھی مجبوری ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے نواز شریف کو اتنی ڈھیل دی گئی, اگر اسی طرح سے اوروں کو بھی ڈھیل دی گئی تو ملک میں قانون اور آئین کی پاسداری ایک خواب بن کے رہ جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب کو ڈھیل تو ملتی رہی ہے. ہم مثال کے طور پر بھٹو صاحب پہ ہم الزام لگاتے ہیں غدار ہونے کے حوالے سے, اور وہ اس ملک سے نکل نہ سکے. نواز شریف صاحب اب محب وطن کہا جاتا ہے کہنے کو, لیکن آپ حال دیکھ لیں دوستی یاری کو, وہ آرام سے اس ملک سے نکل کر گئے, اور پھر کمال کی بات ہے وہی لوگ انہیں واپس لے کر آئے. یہ آپ دیکھ لیں, آپ کے ریکارڈ بھی باتیں, اور ریکارڈ ذرا سیدھا کرنے والی باتیں ہیں کہ یہاں یعنی کسی نہ کسی جگہ تو بلو آئیڈ رہے ہیں یہ, اور وہ بلو آئیڈ زیادہ تر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کہہ سکتے ہیں یا جیسے بھی ہے وہ. اور اس وقت بھی دیکھیں نا, اس وقت نکال کے لے کے, اور جس طرح وہ لے کر آئے, اور ان سے جو کام لینے تھے, جو کمٹمنٹ لینی تھی, آپ نے ابھی دیکھا نہیں ہے آفس سیکرٹ ایکٹ کی نواز شریف نے کیسے خلاف ورزی کی ہے. وہ جو کروز میزائل کے بارے میں آپ بندہ سوچے صحیح, خدارا سوچنے سے کرنے سے پہلے بات تو سوچ لو کہ بات کیا کر رہے ہو. تو نہ تم ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہو, نہ تم ایک ملک کے ایک وزیر اعظم تھے, اس وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے. تو حلف یہ کا وہ ساری پاسداری چیزیں نہیں ہیں, کی اس میں اس تو نے, کہیں نہ کہیں حلف کی پاسداری نہیں کی. اور اتنا کہہ لیجئے کہ ان پڑھ ہے آدمی کہ اس کو حلف کے میننگز نہیں آتے. کہ تم نے جب اوتھ لیا تھا تو کیا کہا تھا کہ ملک کا وفادار رہے گا. اب بتائیے اس نے وفاداری کا کام کیا ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کے بارے میں تو یہ اب جو انہوں نے آفس سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, پرابلم یہ ہے کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہلے میں یہ ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا, یہاں کو مقدمہ بھی درج کرنا ہو تو مقدمہ درج ہوگا, ان کو پاکستان سے باہر سے لے کر کیوں آئے گا. اس لیے انہوں نے بیانیہ اپنا یہ لیا ہے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 پیکا کے تحت مقدمے درج ہو سکتے ہیں. تعزیرات پاکستان 124 کا, لیکن وہ مقدمے درج کر کے آپ لائیں گے کیسے ان کو, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری بات جو آپ دیکھیں نا, دوسری جو بات بڑی ضروری سمجھنے والی ہے کہ نواز شریف صاحب جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں, جو سٹائل لے کر چل رہے ہیں, جو طریقہ واردات لے کر چل رہے ہیں, وہ طریقہ واردات یہی ہے. وہ اپنا جو بننے چلے تھے نا, خلافت کا کانسیپٹ لے کر وہ چلے تھے, امیر المومنین کے کانسیپٹ کو سامنے رکھ کے. آج آپ مریم نواز کی سابق کی تقریر دیکھیں تو وہ لفظ لیڈر سے نکل کے امام پہ چلی گئی ہیں. یعنی وہ کیا ہے, ایسی کو بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں, یا بہت بڑی کوئی خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی اپنا حفظ کر لیا ہے, یا کوئی مذہبی ڈگریاں لے لی ہیں, اور سیاہ ہو گئے. مذہبی ڈگریاں لے لیا. یعنی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں. اور لیکن وہ بات ہے نا, دال روٹی بک رہی ہے, وہ اسی بہانے بکتی رہی ہے. پیسہ انہوں نے اتنا کمایا ہوا ہے, پیسہ ان کے پاس اتنا ہے, اور لگا بھی پیسہ رہے ہیں. پھینک کے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. جی, میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دو پارٹیز کا حال تو آپ کے سامنے ہے, تیسری پارٹی جو اپنی پاور شو کرتی ہے. اب اگر یہ تینوں پارٹی مین سٹریم میں رہتی ہیں تو پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک حقیقت اگر دیکھا جائے, پاکستان مسلم لیگ نون وہ صرف پنجاب کی ایک سیاسی جماعت بن کر رہ گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر دیکھیں تو وہ سندھ کے اندرون علاقوں کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے. نیشنل پارٹی اس وقت میری نظر کے مطابق پی ٹی آئی کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آتی ہے. ایم کیو ایم اگر دیکھیں تو ایم کیو ایم صرف کراچی یا حیدرآباد کی حد تک ہے. مولانا فضل الرحمان دیکھ لیں تو وہ بلوچستان یا کے پی کے میں کچھ سیٹوں کے حوالے سے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو یعنی پی ٹی آئی کو نیشنل جماعت کے والے جس کی اپنا پورے پاکستان کے اندر ووٹ لی اور ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھا, اور اب وہ علاقے یعنی آپ یوں دیکھ لیں نا کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ ان کی ہے نہیں, میجورٹی ان کی ہے نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی گورنمنٹ موجود ہے, اور اسی لیے وہ آپشن جو استعفوں کی رکھی ہوئی ہے وہ کبھی بھی ایکسرسائز نہیں کریں گے. سندھ کی گورنمنٹ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کھوئیں گے نہیں. اگر انہوں نے کھو دی تو ان کے آنے والے وقت میں الیکشن لڑ کے مشکل ہے اپنی پوزیشن بنانا, ان کے لیے بڑا کم روم ہے. یہاں صرف یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈرایا جائے, دمکایا جائے, پریشر ڈالا جائے. وہاں دیکھنا ہے کہ ہماری عدالتوں کا کیا رول ہے,
ہمارے ایگزیکٹو کس بات کو کس طرح لے کر چلتے ہیں، اور کوشش تو کریں گے کہ کسی طرح کی خانہ جنگی کی حالات پیدا کیا جا سکے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک جو ہے خانہ جنگی کا متعامل ہو سکتا ہے۔ اگر خانہ جنگی اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات اٹھانے کی تو پھر بیرونی سردوں سے جو حال ہوگا وہ بڑا نقصان دہ ہے، اور ہمیں اسی کو بچانا ہے۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے ادارے جتنے بھی ہیں آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور پاسداری کر رہے ہیں، اور اگر ایک دفعہ اجازت دے دی بلبے کی اور اس طرح کی، تو پھر کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا وقت پورا نہیں کر سکے گی، اور ہر وقت یہ بلبہ اور یہ ساری باتیں سامنے رہیں گی۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کچھ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ راحیل شریف کو ٹینٹ کیا جا رہا ہے، کہ راحیل شریف صاحب اس کے پیچھے تھے۔ ماڈل ٹاؤن سانحہ جب ہوا ہے تو اس میں شہباز شریف کو جب کنوکٹ ہونے کے قریب تھا تو وہاں پہ آ کے راحیل شریف نے انٹروین کیا اور اس کو وہاں سے بچا لیا۔ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، ہمیں لائرز موومنٹ کا تو مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ جب ججز بحالی کے حوالے سے ہوئی تو ہر ایک کو پتا ہے جنرل کیانی صاحب کا فون گجرانوالہ سے پہلے آ گیا، اور وہ حالانکہ بندے کوئی تھے نہیں، اور اس میں مجھے تو سارا کچھ چیزوں کا پتا ہے کہ وہ نظر آ رہا تھا یہاں بیٹھ کے۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیں کئی جگہ کنسپریسی تھیوری چل رہی ہوتی ہیں، کئی جگہ آفٹر تھاٹ چل رہی، کئی جگہ تھنک ٹینک اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا نواز شریف کو اگر کوئی فائدہ ملنا ہوتا تو یہ کرپشن کے کیسز کے اگر دیکھا جائے عدالتوں سے سزائیں ہوئی، ٹرائل کورٹوں نے کنوکٹ کیا، ڈسکوالیفیکیشن اپنی جگہ ہوئی، اور باقاعدہ پبلک آفس ہولڈ کرنے کے حوالے سے وہ بھی قانون کا اطلاق ہوا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی یا کوئی اگر یہ کوئی فیورٹ چائلڈ ہوتا تو کہیں نہ کہیں فائدے لے جانے تھے، جیسے ہمیشہ ماضی میں یہ لے جاتے رہے ہیں۔ اب میں نہیں دیکھ رہا کہ ان کے لیے کہیں مجھے نظر آ رہے ہیں کوئی فائدے۔ میں آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف کے اوپر تھانہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، 56 کمپنی جو آپ نے اس کا کیس فائل کیا وہ ہیں، اس کا فیوچر کیا ہے؟ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان، کیا ان کی مشقیں کسی جائیں گی یا جو انہوں نے دھمکیاں دیں ان کے آڈیوز غائب کر دیے جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے نواز شریف اور شہباز شریف میں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ، ایک اچھا اور ایک برا کا یہ، اور نواز شریف کا پوزیشن جو میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ وہی چلتی ہے، ان کی والدہ صاحبہ نے نواز شریف کو آگے رکھا ہوا ہے کہ سیاست میں وہ رہیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے اگر کوشش بھی کی، اگر مثال کے طور پر نواز شریف کی جگہ شہباز شریف ہوتے تو پی ایم ایل این کے آج حالات یہ نہ ہوتے۔ اور شہباز شریف میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے چونکہ وجہ ہے کہ اتنے عرصے سے آئے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا کام لینا چاہتی ہے چیزیں تو بہت پتہ ہے، لیکن کھل کے باتیں ابھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس جس طریقے سے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو آگے اب آپ صرف یہ دیکھ لیں، ابھی گرفتار ہو چکے ہیں ایسڈ بیان مین میں، منی لانڈرنگ کے کیس میں، دو ریفرنس میں آلریڈی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کا معاملہ پینڈنگ پڑا ہے، یہ بھی ان کے اوپر بہت بڑی تلوار ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف کے لیے گھیرا بہت تنگ ہے، لیکن نواز شریف کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو دو قسم میں سزا تو ہو چکی ہے نا، 10 سال اور 7 سال وہ بھگت رہی ہیں، 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں۔ اور اب جو وہ کام کر رہے ہیں، جو بغاوت کر رہے ہیں، جو یہ سارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ پرچے بنتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان پہ کیا ہوتا ہے۔ اور مریم اور کیپٹن صفدر کی بات بھی سن لیں، جس طرح کی وہ تقاریر اس وقت کر رہے ہیں، وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کے لیے دن بہت گنے چنے جا چکے ہیں، یہ اپنا زور جتنا بھی لگا لیں الٹیمیٹ رزلٹ نہیں۔ ہم اس پہ انڈیپینڈنٹ پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے۔ مجھے بس صرف یہ بتا دیجئے کہ اب جیسا کہ یہ آپ کی جو نون لیگ ہے، اس کے انٹرنل ایروژن پہ کچھ بات کریں گے آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں جب شروع میں باتیں ہوتی رہی کہ نون لیگ سے شین لیگ نکل رہی ہے، پھر نثار کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو سخت ہارڈ لائن کا جو بیانیہ لیا ہے، اس کے بعد توڑ پھوڑ تو بہت چل رہی ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں ہم قریب دیکھیں گے۔
کیونکہ عمران خان صاحب کھل کے فارورڈ بلاک کی حمایت کرنا نہیں چاہتے. اگر فارورڈ بلاک کی حمایت کر دیتے تو کل ان پہ الزام آنا تھا کہ آپ نے بھی کمپرومائز سیاست کی ہے. اس لیے وہ ظاہر تو ایسا فارورڈ بلاک کا حالات نہ آ جائے. یہ اپنے انہوں نے آپ کے سامنے جلیل شرک اور باقی لوگوں کو شو کا نوٹس دیے ہیں. وہ بھی اس پہ بھی عمل درآمد اس لیے نہیں ہے کہ آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی ہے, جگہ کوئی ہے نہیں. یعنی انہوں نے آرٹیکل 63 میں چند چیزیں کسی وقت مزید میں پھر میں بتاؤں گا. تو یہ توڑ پھوڑ تو یقیناً ہونی ہے, اور وہ ہو کے آپ کے سامنے رزلٹ سامنے آ جائیں گے. اور جو بھی یہ چلانا چاہتے ہیں, جو فلم چلانا چاہتے ہیں, یہ فلم اب نہیں چلے گی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی ملاقات ہوگی اور ہم آپ کو آن لائن لیں گے. ایک بار پھر شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو ناظرین, یہ تھے جناب محمد اظہر صدیق صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان, جن سے آپ نے ان کا تجزیہ سنا. انشاءاللہ آئندہ پھر ہم ان کو کسی پروگرام میں تکلیف دیں گے اور ان سے ان کے خیالات جانیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.